औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2013 की इस खुसूसी नशरियात में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और मेरे साथ मौजूद हैं सिस्टर उस्मा जाफरी। सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्रोग्राम इलेक्शन 2013 में खुशामदीद कहते हैं और इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ दीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे तबसरे और सारे जो हमारे फ़ारूक भाई के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं उसको भी आपके साथ कंटिन्यू रखें आज। जी बिल्कुल। और सारा दिन सिस्टर 11 मई और पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, कई हंगामे हुए, कोई अभी जीत रहा है, कोई हार रहा है, तो बहुत से नताइज नाज़रीन आप जान रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो वाज़ेह पोजीशन आ रही है उस पर भी आपकी पूरी नज़र होगी। तो हमारा जो एहतमाम है आपके लिए ये है, आप इस पर बात कर सकते हैं। आपकी तवक्को के मुताबिक नताइज आ रहे हैं, कौन जीत रहा है आपके हल्के में, आपके अज़ीज़ व क़ारब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रही और बड़े मुकाबले कहाँ कहाँ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आपस में टकरा रही थी। फ़िलहाल जो हैं वो जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ख़ास तौर पे नवाज़ लीग से मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी अपनी कम से कम नशस्त जो है वो ज़रूर जीते और उनकी पार्टी भी काफ़ी आगे जा रही है। इमरान खान ने गो कि अपनी चारों जो नशस्त थी जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें उनमें उनकी काफ़ी वाज़ेह कामयाबी नज़र आ रही है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की मजमूई तौर पे कारकर्दगी है, तकरीबन 38 या 39 सीटों पे फ़िलहाल वो आगे हैं। हतमी नतीजा अभी कहीं से भी मौजूद नहीं है या कोई भी हमें नहीं मिला, लेकिन जैसे भी कोई हतमी नतीजा आया वो भी हम उस पर बात करेंगे और कहाँ बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं, किन किन शख्सियात के दरमियान मुकाबले हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो आज जैसे तकरीबन बहुत ही इलेक्शन की सूरत हाल और बहुत दिनों से एक तब्दीली का एक लग रहा था। एक तो ये बात नज़र आई है कि जो पिछले इलेक्शन होते रहे हैं काफ़ी लोग जो उनमें हिस्सा या इंटरेस्ट नहीं था, इन इलेक्शंस में लोगों का इंटरेस्ट बहुत था और जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल, अगर तब्दीली की बात की जाए तो इस लिहाज से एक बड़ी तब्दीली आई है कि वो नौजवान जो इलेक्शन को एज अ छुट्टी मनाते थे और घर में टीवी देखते थे, आज वो नौजवान जो है वो बाहर निकले हैं इस उम्मीद से कि शायद तब्दीली आए। उतनी तब्दीली तो नहीं आई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो तब्दीली ज़रूर आई है। नौजवान नस्ल बेदार हो गई है। बिल्कुल सही। तो वही बात कि जो एक तब्दीली की या बिल्कुल एक जो यकसर तब्दीली, अब मियां नवाज शरीफ की जो जमात है नून लीग वो अभी फ़िलहाल आगे है और जिस किस्म के जो हालात थे और बहुत से ऐसी कैंपेन में तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी इल्ज़ाम था कि ये साबिक़ा जो हुकूमत गुजरी है उसमें पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इन हालात को बिगाड़ने में उनकी मावन थी वो नून लीग थी। लेकिन बहुत से हल्कों में जहाँ पे उनका गढ़ था, ख़ास तौर पे लाहौर में उनका काफ़ी अच्छा एक मुकाम रहा है और बहरहाल कुछ ना कुछ जो जगह थी लाहौर की वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के जो एक सीट है इमरान खान उसमें कुछ अच्छी पोजीशन में थे, जहाँ आखिरी खबरें आने तक उनकी सरदार अय्याज सादिक के मुकाबले में NA-123 में कुछ NA-122 में कुछ अच्छी सूरत हाल थी। लेकिन जहाँ तवक्कुआत थी कि शायद वलीद इकबाल जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं वो कोई टफ़ टाइम देंगे बुशरा एतजाज़ को या शेख रोहेल असगर को, तो अभी तक जो हैं शेख रोहेल असगर जो साहब MNA भी रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। लाहौर में NA-119 में मोहम्मद मदनी जो हैं वो थोड़ा अभी काफ़ी पीछे, हमजा शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। तो जहाँ पर कुछ उम्मीदें थी कि शायद उसमें जैसे मैच तब्दील होगा, अगर क्रिकेट की ज़ुबान में बोले तो कुछ अपसेट होगा, तो ऐसा अपसेट नज़र नहीं आया। लेकिन ये अपसेट PPP में ज़रूर नज़र आया है जिसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई हूँ। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि भुट्टो जो है वो ज़िंदा है, आज किधर चला गया वो ज़िंदा भुट्टो, और बहुत बड़ा क्लीन स्वेप इसको कहेंगे कि हुआ है PPP को लेकर। और वही बात है नाज़रीन, आप भी कुछ थोड़ी देर में हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आप किसको चाहते थे, कौन जीते और कौन जीत गया है? आया इलेक्शन आपकी उम्मीद के बरक्स हुए हैं या आपकी उम्मीद के बराबर हुए हैं? आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा हिदायत के इस ट्रांसमिशन में। जी फारूक भाई। और आखिरी जो इलेक्शन हुए 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 121 सीटें थी और अब जो हैं वो जो आगे हैं फ़िलहाल 33 सीटें उनकी नज़र आ रही हैं और उसमें भी अभी गिनती कई जगहों पे, कई पोलिंग स्टेशन पे होना बाकी है। तो वही बात, अगर PTI दूसरे नंबर पे आई और पीपल्स पार्टी अब तीसरे नंबर पे आ रही है और बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की, ये भी एक
ایک عجیب و غریب اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ 25 کے قریب آزاد امیدوار وہ بھی جیت رہے ہیں. بالکل. اور دیکھیں آپ تحریک انصاف کو کہ جو ایک سیٹ لے کے کامیاب ہوتی تھی وہ اب 37 تک پہنچ گئی ہے, اور یہ بھی ایک ان کی بڑی کامیابی ہے. ہم اگر یہ سمجھ جاتے کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہوگی تو وہ بھی ابھی ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان کی سیاست میں جو سب سے زیادہ اگر 272 سیٹیں سب پہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کافی جو میجارٹی سیٹوں کی جہاں پر امیدوار ہیں وہ دیہی علاقے ہیں, گاؤں کے علاقے ہیں, جہاں برادری سسٹم ہے, ذات برادری پہ ووٹ دیے جاتے ہیں, دھڑوں پہ سیاست ہوتی ہے. تو وہاں پہ عمران خان کا یا ان کی جماعت کے کسی بھی امیدوار کا ٹف ٹائم دینا یہ بھی ایک تھوڑی سی اچیومنٹ ہے. اور کے پی کے میں تو ان کا کافی اکثریت لگتا ہے کہ کم سے کم اگر پاکستان کی وفاقی حکومت میں ان کا کوئی کردار نہ ہوا تو خیبر پختونخوا میں ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اور NA1 میں انہوں نے غلام احمد بلور کو شکست دے دی اور انہوں نے شکست مان بھی لی ہے. تو NA1 میں عمران خان پشاور سے کامیاب ہو گئے جو کہ سابقہ وزیر تھے غلام احمد بلور, اور ان کے بھائی کچھ ہی عرصہ پہلے بشیر احمد بلور ایک خودکش دھماکے میں شہید بھی ہوئے. تو ایک ایسا لگتا تھا کہ شاید جو کچھ ہمدردی کا ووٹ ہے وہ بلور صاحب کو ملے, لیکن جو ایک نظریہ یا ایک جو چینج تھی کم سے کم کہیں اور نہیں تو KPK میں ضرور آئی ہے. بالکل. اور دیکھیں MWM نے بھی اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہمارے پاس موجود ہے 2 سیٹیں پشاور سے ان کی کنفرم ہو چکی ہیں. اور ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ کہ جو جسے کہتے ہیں ہمارے جو MWM کے کارکن اصغر صاحب کو اغوا کر لیا گیا تھا دوپہر میں, اب تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں یا واپس گھر آ گئے ہیں. PS 46 حیدرآباد سے ان کو اغوا کیا گیا واقعی, اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے مجلس وحدت مسلمین کے ان امیدوار کی. جی. تو بہت سے, اور ابھی تک تو علی حیدر گیلانی جو ملتان میں سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے تھے ان کی بھی کوئی اطلاع نہیں. تو کافی کہیں بے بسی بھی نظر آئی الیکشن کمیشن کی طرف سے, خاص طور پہ کراچی میں آج تو عجیب و غریب سلسلہ رہا. ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے. اور کچھ جگہوں پہ تو پولنگ کے جو باکسز تھے جو بیلٹ پیپرز کے وہ بھی لے کے لوگ بھاگے ہیں, اور کئی جگہوں پہ اب 42 حلقہ NA250 میں 42 جگہوں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی. تو یہ سلسلہ کراچی میں, اور جماعت اسلامی اور مہاجر قومی موومنٹ, سنی تحریک, اس طرح دیگر جماعتوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا دوپہر کو. تو یہ سلسلہ رہا کراچی میں. جہاں تک PTI کا سوال ہے تو وہ بائیکاٹ اگر کراچی میں کرتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جماعت اسلامی کا تو یہ روٹین ہے. وہ جب الیکشن ہوتا ہے وہ پہلے ہی الیکشن کے اختتام سے پہلے ہی وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ہاں PTI جو نوجوان نسل ہے, کلفٹن کا جو یہ ایریا ہے, ڈیفنس کا جو ایریا ہے, یہاں پہ بہت زیادہ عمران خان کی شہرت ہو گئی ہے یا نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں یہ سب کچھ ہوا, بد نظمی ہوئی ہے, اور وہاں دوبارہ پولنگ ہوگی. اور MQM نے بھی کھلے عام کہہ دیا کہ آپ کریں پولنگ, ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. جی بالکل. اور جس کو واضح اگر اکثریت ہے کہیں پہ تو اس کو کسی قسم کی یہ ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہار جاؤں گا یا کیا ہوگا. اور ناظرین کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. نتائج ابھی آ رہے ہیں, اور کچھ ہی دیر پہلے نواز شریف صاحب نے ایک ہلکا پھلکا سا خطاب کیا اپنے تمام جو وہاں پر ووٹرز موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ ایک ایک وعدہ وہ پورا کریں گے اور نوجوانوں کی جو امیدیں ہیں وہ ان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں ابھی میرے سامنے ہیں, جو فی الحال جہاں جو پارٹی آگے ہے تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تھوڑی دیر میں جب ہم اذان کا وقفہ لیں گے اس کے بعد جو ہمارا برمنگھم اسٹوڈیو ہے وہ اس نشریات کو جاری رکھے گا, اور پھر ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس نشریات کو ہم جاری رکھیں اور آپ کے جو خیالات ہیں, ہدایت TV, ہدایت فیملی کے جو خیالات ہیں پاکستان سے متعلق وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں. اور دیکھیں سب سے بڑی نبیل گبول جنہوں نے PPP کو چھوڑ کر MQM کو جو ہے جوائن کیا تھا, 2.25 لاکھ ووٹ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں عزیز آباد کے علاقے سے. تو یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. MQM نے ان کو سپورٹ کیا تھا. 2.25 لاکھ کوئی عام جو ہے وہ کاؤنٹنگ نہیں ہے. جی ہاں بالکل. اور ایک جگہ پہ جہاں لیاری تھا اور جہاں نبیل گبول, اور وہاں پر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے, NA248 ہے, تو وہاں پر شاید اب ان کا وہ ایک, کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے خلاف بھی ووٹ پڑا ہوگا, تو یہ ان کے خلاف گیا. لیکن ایک بہت بڑی جو میں تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دوں, جہاں بڑے بڑے مقابلے تھے, بڑے بڑے جو ہمارے امیدوار تھے کہ جہاں کوئی کانٹے کا اور صحیح ٹھیک ٹھاک ٹاکرا تھا, وہاں پہ ایک حلقہ تھا 207 NA لاڑکانہ 207 میں فریال تالپور جو پیپلز پارٹی کی اب رہنما ہیں, صدر زرداری صاحب کی بہن بھی ہیں,
ان کا مقابلہ غنمہ بھٹو سے تھا جو جناب مرتضیٰ بھٹو شہید کی بیوہ تھیں. تو یہاں پر فریال تالپور کو واضح برتری رہی اور غنمہ بھٹو جو کہ حقیقی وارث اپنے آپ کو کہتی ہیں بھٹو شہید کا یا مرتضیٰ بھٹو کو, اور کافی ان کی مخالفت بھی رہی بے نظیر صاحبہ سے بھی, لیکن بہرحال NA 207 میں لاڑکانہ میں ابھی تک ان کی برتری ہے. 250 NA 250 جس میں نعمت اللہ خان جماعت اسلامی جیسے سسٹر بتا رہے ہیں بہت جلدی انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. خوشبخت شجاج MKM کی وہاں پہ لیڈر تھی, الیکشن لڑی ہیں, وہاں پر کافی جگہوں پہ 42 اسٹیشنوں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی, تو فی الحال یہاں پر حتمی نتیجہ نہیں ہے. ایک اور مقابلہ تھا NA 55 میں شیخ رشید جو کہ پچھلے الیکشنز میں بری طرح شکست ان کو ہوئی ہے. بلکہ شکیل آوان جو ہیں ان کا مقابلہ تھا شیخ رشید سے, تو شکیل آوان جو نون لیگ کے اس وقت کامیاب ہوئے تھے, اس وقت وہ پیچھے جا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ان کا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. شیخ رشید جو ہے ان کی برتری ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. تو شیخ رشید جن کو حمایت حاصل تھی گو کہ ان کی پارٹی اپنی الگ تھی, قلم دعات کے نشان پہ وہ لڑ رہے تھے, لیکن تحریک انصاف کی بھی ان کو کافی حمایت تھی اور وہ کافی واضح برتری وہاں پر لیے ہوئے ہیں. تو سسٹر آج کے پہلے کالر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کیا خیالات دیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. اچھا بھائی اپنا نام بتا دیں. میں نے پوچھا مسلم لیگ نون. بات کریں. ہلو جی بھائی بات کریں, اپنی بات جاری رکھیں, ٹی وی سے نہ سنیں. چلے میں معذرت چاہوں گا, ساؤتھ افریقہ سے آپ کی کال تھی, آپ دوبارہ آئیں, ٹی وی سے ذرا نہ سنیں ورنہ آپ کا ووٹ جیسے منسوخ ہوتا ہے نا, ایک دو جگہوں پہ موڑ لگ جائے تو ووٹ بھی منسوخ ہو جاتا ہے, تو آپ کی کال بھی منسوخ ہو جائے گی, کینسل ہو جائے گی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے, تھوڑا سا اونچا بولیے گا. ماشاء اللہ نقوی صاحب بہت شکریہ, آپ کال ہمارے ساتھ کی ہے آپ نے. اتفاق سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ آن لائن ہوا تو میں نے کہا چلو بات کر لوں. کیسا لگا پھر, کیا آپ کی توقعات تھی الیکشن پہ, اور کون جیت رہا ہے آپ کے خیال میں, ٹھیک جیت رہا ہے جو ہار رہا ہے؟ جو صورت حال تو خیر سامنے ہو گئی ہے, واضح ہو گئی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ون کر گئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے فاروق بھائی کچھ دن پہلے آپ سے ایک بات کی تھی ٹی پی کے حوالے سے کہ ان کی آواز نکل جانی ہے, تو وہ ہو گیا ہے. اچھا. تو وہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہی کاٹا ہے, 5 سال جو کچھ کرتے رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے فاروق بھائی کہ ہمیں تو خیر چلو وہ تو نہیں ہے, لیکن ہمیں جو میں اپنے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ سے جو ہم کامیابی چاہتے تھے وہ ہمیں مل گئی ہے. یہ ہماری قوم کو ایک قسم کی مبارکباد ہے. ہم نے تو حکومت بنانی نہیں تھی, ہم نے حکومت کرنی تھی. ہم نے جو ایک مشن تھا ہمارا اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور وہ میں اپنی طرف سے اپنی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنگ میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ محسن نقوی صاحب. آپ کا پہلے یہ تبصرہ تھا کہ پیپلز پارٹی جس کے پاس 5 سال موجود تھے کچھ نہ کچھ کرنے کے, تو ان کی کارکردگی جو انہوں نے بویا تھا وہ ان کو مل گیا ہے. تو ناظرین آپ بھی آئیے, اپنے دل کی بات کیجئے. اور میں وہ جو پیچھے ہمارے بیک گراؤنڈ میں تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ بھی شاید کہ ہمارے جو سٹاف ہے گرافک جو ہمارے سومی بھائی انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک سوچ کے بنائی ہیں کہ جو دور تھے الیکشنوں میں ہمارے علامہ ساجد نقوی صاحب اور جناب, چلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو جی بسم اللہ بھائی بات کریں. میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی ہلو بھائی آپ بات کریں گے تو بات آپ کی پہنچے گی یہاں پہ, اگر خاموش رہیں گے تو نہیں ہوگا مسئلہ. میں پوچھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنے سیٹیں ہوئی ہے؟ چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم تک پہنچی ہے بھائی. ابھی حتمی سیٹیں ابھی فی الحال اس کی گنتی جاری ہے. ابھی جو جہاں پر مسلم لیگ نون آگے ہے وہ آپ کی اسکرین پر 114 سیٹیں نظر آ رہی ہیں کہ 115 ہو گئی ہیں کہ وہ آگے چل رہے ہیں ابھی فی الحال. ٹھیک ہے بھائی, ابھی حتمی کتنی ہوگی کیونکہ بہت سے زیادہ پولنگ بوتھس ہوتے ہیں, اس میں گنتی
حتمی جو نتیجہ ہوگا کہ فائنل وہ ڈکلیئر کرا دیا جائے وہ فی الحال نہیں ہے، لیکن جہاں پر وہ آگے چل رہے ہیں اور کافی اچھا مارجن سے آگے چل رہے ہیں، وہ تقریباً 114 آپ نے جیسے بتایا 15، تو یہ پی ایم ایل این کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے. پچھلے الیکشنز میں ان کے 91 سیٹیں تھیں، تو پچھلی بار بھی کوئی اتنا برا نہیں تھا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر امتیاز سرابی عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ. یہ جو ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں جی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اینی چینج ان پاکستان. ٹھیک ہے. وہی چور وہی لٹیرے. ٹھیک ہے. جو نظام جو تبدیلی کے لیے کوئی توقع کی جا رہی تھی، کو خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا، وہ خواہش ہی رہی. یہ جو نئی پارٹی پی ٹی آئی جو کنورج ہوئی تھی، دے ور اسٹرگلنگ، اور ایک چیز جس کی توقع کی جا رہی تھی، وہ جنریشن، وہ ینگ طلبہ، وہ نوجوان طبقہ، وہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ آگے آیا ہے اور وہ کوئی تبدیلی لائے گا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی 36 سیٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ کچھ تھوڑی سی ایک ایکسرسائز میں آئیں گے، لیکن جو ایک توقع تھی وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دی. یعنی کم از کم یہی فگر اگر کوئی 70 کے قریب ہوتا بائی ناؤ تو کوئی بات بنتی تھی. ثابت یہ ہو رہا ہے، جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ابھی اس پروسیس سے 5 سال گزرنا پڑے گا. یہ ابھی اپنی سیاسی بلوغت میں آئے ہیں. صحیح ہے. انفینسی سے نکلے، 17 سال مار کھائی خان صاحب نے، اب بلوغت میں آئے ہیں. اب پہلا ٹرائل ہوا ہے ان کا، اس کے بعد 5 سال گزریں گے. ان کے ساتھ جتنا نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اس تمام پروسیس سے گزرے گا. اس کے بعد ان کو تمام چیزوں کا پتہ چلے گا. جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، وہ تو بڑی ہی ایکسپوننٹس ہیں، وہ بڑے ٹیکنوکریٹس ان کے ساتھ ہیں، اور پھر انہیں اس سارے الیکشن پروسیس کا ڈھب کا پتہ ہے. صحیح ہے. انہوں نے جتنا کچھ یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جیسے وہ نون لیگ کے اس کے کوئی یعنی جیسے 50-50 میچ ہے یا 20-20 میچ ہے، وہ ایسے میچز کوئی 100 سے اوپر کھیل چکے ہیں. تو ان کا ایکسپیرینس آ رہا ہے سامنے. ادروائز جہاں تک ڈیلیورنس کی بات ہے، جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، جتنی پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی کی بری ہے، اتنی ہی بری پرفارمنس پاکستان پی ایم ایل این کی ہے. جتنے وہ گنہگار ہیں اتنے ہی یہ گنہگار ہیں. انہوں نے مل کے لوٹا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی سے زیادہ لوٹا ہے. they were governing 60% آف پاکستان، اور انہوں نے ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ جو لاہور کی ترقیاتی سکیمیں دکھاتے ہیں، they were all done in last 10 months. 10 مہینے کے یعنی ریکارڈ ٹائم پہ انہوں نے یہ پروجیکٹ بنا کے دکھا کے پبلک کو یعنی اٹریکٹ کیا ہے. لیکن دیکھا جائے 18 وزارتیں شہباز شریف کے پاس تھیں. کوئی ہیلتھ منسٹر، کوئی ایجوکیشن منسٹر، کوئی لیبر منسٹر، سوائے ایک ثناء اللہ صاحب. اور یہ تو صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا بھی فائنینشیل کنٹرول تھا وہ ان کی شعبدید میں تھا، اور انہوں نے وہ تمام پنجاب کے جتنے بھی فنڈز ان کے پاس تھے وہ لاہور پہ لگا کے تو اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے الیکشن کے واسطے کہ 11 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اس کو کیچ کروائیں، تو یہ جنگلہ بس کا اور یہ سڑکوں کا جال بچھا کے اس کو کیچ کیا ہے. اور بیچارے مجبور طبقہ وہی رہے گا، پریشان طبقہ وہی رہے گا. ہاسپٹل میں رلنے والے ویسے ہی رلیں گے، جابز نہ ملنے والے ویسے ہی رہیں گے، خودکشیاں ویسے ہی ہوں گی، سونا کو بھول جائے گا، کھانا کو بھول جائے گا، میڈیسن کو بھول جائے گا. بس یہ ٹرپل تسلی ہیں جو ہوں گی. لیکن جو بات کرنے والی ہے، جو ماننے والی ہے، وہ تو 5 سال نکال گیا جس کا نام سرداری تھا. ان کا اتنا تھریش ہولڈ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی اتنی وزڈم نہیں رکھتے، اتنا ویژن نہیں رکھتے کہ وہ سب کو ساتھ میں ملا کے چلیں. پروردگار کرے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی بس مولا کریم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کچھ کریں. لیکن یہ جو رزلٹ آیا ہے اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی میاں، وہی توانے، وہی سارا وہی نظام ہے. بس میری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. خدا حافظ. خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی 2-3 باتیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کی کہ جیسے جو چلے پیپلز پارٹی کے بعد جو ایک جماعت تھی بہت بڑی جس کو تجربہ تھا، اور نواز شریف صاحب بار بار یہ کہتے رہے
کہ اناڑی کھلاڑی اور اس کو اس طرح سے پورٹری کر رہے تھے کہ وہ اس کو کوئی یا عمران خان کو کوئی سیاست کا ڈھب نہیں آتا. تو جیسے الیکٹیبلز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آخری دنوں میں اور کس طرح سے ہمارے ہاں جو نظام جو ووٹر ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ چہرہ کیسا ہے, اس کے پیچھے کتنے باڈی گارڈز ہیں, اس کے کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی جعلی ڈگری آج جمشید دستی جو 2 جگہوں پہ جیت رہا ہے. تو ابھی وہ کردار کی یا کوئی ایمانداری کی فی الحال کہتے ہیں نا چھننا ہے. ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں 30-35 سیٹیں پی ٹی آئی نے ابھی فی الحال لی ہیں, آگے چل کے ابھی گنتی جاری ہے. اور نون لیگ کی جو کامیابی ہے, آگے تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی, 60% میں کیا پنجاب کا ہوا, کیا بہتری ہوئی, تو آگے چل کے پاکستانی جو ہیں دیگر پاکستانی وہ بھی امید رکھیں نون لیگ پہ. تو کچھ پوائنٹ ایسے دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جس پر ناظرین اگر آپ بھی بات کرنا چاہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ہیلو جی بھائی السلام علیکم. جی بھائی بات کیجئے. السلام علیکم, میں بلتستان سے بات کر رہا ہوں, سعید عابد حسین. جی بلتستان سے. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ MWM نے کتنا سیٹ لیا ہے اور علامہ ساجد نقوی نے کتنا سیٹ لیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, فی الحال ابھی حتمی گنتی جاری ہے بھائی, اور اگر کہیں سے کوئی جیتنے کی اطلاع ہمیں ملی تو ہم ضرور بتائیں گے. MWM کی ابھی تک 2 سیٹوں کی اطلاع ہمیں موجود ہے مجھے کہ وہ کنفرم کر کے پشاور بتا سے 2 سکتے ہیں سیٹیں کہ ہمارا جیت چکے ہیں. دونوں جماعتوں نے کتنا سیٹ لی ہے؟ ضرور آپ دیکھتے رہیے بھائی, ضرور دیکھتے رہیے. اور ابھی جو ابتدائی اطلاعات ہیں جیسے سسٹر آپ بتا رہے ہیں, ابتدائی اطلاعات کے مطابق MWM نے 2 سیٹیں وہ لے چکے ہیں پشاور سے, لیکن ساجد نقوی کی ابھی تک کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں. اور وہ MWM کے حوالے جیسے آپ وہ صوبائی سیٹوں کی آپ بات کر رہے جی ہیں. بالکل, میں آپ کو بھی نام کے ساتھ بھی بتاتی ہوں پروگرام کے. تو بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ فون رکھ دیں. جی بہت شکریہ. اور علامہ ساجد نقوی صاحب کی جو جماعت تھی یا شیعہ علماء کونسل یا تحریک اسلامی, اس نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی, خود ان کے کوئی امیدوار نہیں کھڑے تھے, تو ظاہر ہے ان کی خود اپنی جماعت کی کوئی نشستیں یا ان کی کوئی ایسی نہیں تھی. لیکن اس دن جیسے بات ہوئی تھی ہمارے رہنما سے مجلس وحدت مسلمین کے تقوی صاحب, انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 72 ان کے امیدوار تھے, اور اس میں آج جیسے اطلاع تھی کہ حیدرآباد سے ان کے ایک امیدوار کو اغوا بھی کر لیا گیا, دھاندلی کی بھی اطلاعات تھیں. تو یہ سلسلہ رہا, اور بہت سی ہم نے جیسے میں نے بھائی کو بتا رہا تھا, اپنے جو ہمارے گرافک ٹیم ہے انہوں نے ان لوگوں کو نزدیک لا کے تصویریں بنائی ہیں, جیسے عمران خان اور نواز شریف الیکشنوں میں بہت دور تھے, ان کی آپس میں نزدیک ہے. اور علامہ ساجد نقوی صاحب اور راجہ ناصر صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن میں ہمیں کافی ہوپ تھی کہ شاید ہماری ایک آواز آگے چل کے یا 4-5 کروڑ کی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی متفق کا طور پہ کوئی لائے عمل ہوگا. تو فی الحال ان الیکشن میں تھوڑا سا یہ کام تھوڑا کیا, بلکہ آگے چل کے خدا نہ خواستہ جن لوگوں کی حکومت اب آگے آنے والی ہے, جن لوگوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں, لشکر جھنگوی کے اس طرح کے بہت سے الزامات ہیں, تو پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر ان کی نون لیگ کی حکومت آئی تو پاکستان میں جو ہم ہیں یا ہماری جو قوم ہے ان کی کیا حالت ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے کوئی بات نہیں, آپ کی کال ڈراپ ہوئی. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سردار اشاق اسکول پولنگ رزلٹ سے جو ہمیں ملا ہے, MWM 856 ووٹ کے ساتھ جیتی ہے کوئٹہ سے, اور اسی کے ساتھ یزدان خان اسکول پولنگ اسٹیشن سے MWM کی 386 سیٹوں کے ساتھ سحر گل جو ہے وہ جیتی ہیں. سوری, MWM کی 386 کے ساتھ MWM جیتی ہے, سحر گل وہ ہیں جو ہاری ہیں. اچھا, یعنی وہ بلوچستان اسمبلی کی کوئٹہ کی ہیں, تو بلوچستان کی 2 نشستوں میں فی الحال وہ آگے چل رہی تھی, 1-2 پولنگ بوتھ میں. بالکل, یہ جیت گئے ہیں, یہ رزلٹ آیا ہے کہ MWM کی 2 سیٹیں یہ جیت چکے ہیں. آلرائٹ, بہرحال مجھے اب بھی ڈاؤٹ ہے لیکن پھر بھی اس میں کنفرم کر سکتے ہیں. جی بلوچستان میں جیسے سسٹر بتا رہے ہیں MWM کی 2 نشستیں وہاں پر ہم آگے چل رہے تھے, تو جیسے کوئی حتمی نتیجہ آیا مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور اس پر جیسے مجموعی طور پہ جو صورتحال بدل رہی ہے, الطاف حسین صاحب کا ایک بیان آ رہا ہے, انہوں نے کہا ہے, مبارکباد دی ہے پنجابیوں کی نمائندہ جماعت نون لیگ کو, انہوں نے مبارکباد دی ہے. تو ایک تو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک ریپر میں ایک کہنے کے طنز بھی ہے کہ وہ پنجابیوں کی جماعت ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی چارہ فروغ بھائی پاکستان ترقی کرے. وہ ایسا کہہ تو رہے ہیں, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. نواز شریف نے بھی تمام پارٹیز کو دعوت تو دے دی ہے. اچھا, اس مبارک میں ایک پازیٹیو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شکر ہے کہ آئندہ حکومت میں MQM کسی بھی اگر نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی, جو اس کو عادت نہیں تھی.
हो सकता है तो ऐसा अल्लाह हो, करे लेकिन अगर ये क्या दूरियां है? बरकरार रही, कुछ ना कुछ अगर MQM अपोजिशन में रहे, कोई पता चले, क्योंकि पिछले साल अगर चले फर्ज किया नून लीग की हुकूमत आती है, इस बार ये होगा इमरान खान भी जैसे कि अगर वो बता चुके हैं कि अगर अक्सरियत में ना हो तो ठीक ठाक तगड़ी अपोजिशन करेंगे। पिछले 5 साल तो कोई अपोजिशन थी नहीं। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीज़ फारूक जी जी बिस्मिल्लाह। कैसे हाल चाल है जी आपकी दुआएं हैं सर। आपको मुबारक हो। पहले तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की 5वें इमाम की विलादत। सुभान और अल्लाह। दूसरा जो है मैं तबसरा ये करना चाहूंगा इलेक्शन पर, जो आपने पाकिस्तान के इलेक्शन को 213 दुआ है कि परवरदिगार कुछ सही चेंज इसमें आ जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आता अब तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं कि सही तब्दीली हो सकेगी। असल में बात यह फारूक भाई कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो जब तक के हक शनासी और हक को गोई के साथ काम नहीं लेंगे कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जो सबसे बड़ी चीज यही है कि पता ही नहीं चलता कि हक कौन सा है कौन ना हक है। हर चीज को जिसको जब तक के हक शनासी सारी कौम में कर रहा हूँ। एक तब्दीली इतनी जरूर आई इमरान खान की वजह से कि यंगस्टर काम आने मैदान में आने शुरू हो गए, लेकिन ये मौजूदा यंगस्टर जो है ना ये भी मगरबी तहजीब के ज्यादा दिल ज्यादा है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि यंगस्टर इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं वही कम से कम इसमें कुछ बेहतरी कर सकेंगे। ये दुआ है परवरदिगार इस मुल्क को सालिम रखे, हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक और हिदायत को और हक परस्ती की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल की और तब्दीली की बात कर रहे हैं, नौजवानों की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फारूक भाई, उस्मा बेटी मसूद जी शाह साहब बिस्मिल्लाह। किसी भी नागवार लफ्ज की कबल वक्त माजरत। अच्छा। उसी का शेर याद आता है, गिरते हैं मैदान में शाहसवार ही वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम किस तरफ हैं, जीतने वालों के साथ या हारने वालों के साथ? बिल्कुल सही, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि हम हैं कहाँ फ़िलहाल, तो क्या खुशी करें गम करें। तो बस ये है कि अल्लाह करे कि जो भी बंदा आए और जिसको भी मनसब या कुर्सी सीट मिले तो उसको अल्लाह ताला ने जब तक उसकी सांसें चल रही हो सकता है उसको कुछ अल्लाह तौफीक दे, कुछ बेहतर इक़दामात करने की, बेहतर खिदमत करने की। लेकिन पास्ट जो है वो और या जो पिछले 5 साल हैं पंजाब के सिवाय लाहौर के कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने फिर भी एक जमात को जब अक्सरियत दी है तो जमहूरियत का यही है कि बंदे तोले नहीं जाते गिने जाते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि PML नून जो है नवाज शरीफ इस हुकूमत को पूरा लेके चले 5 साल, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लगता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मौला अली मदद हमारे साथ। कौन कहाँ से? आसिफ बात कर रहा हूँ पाकिस्तान सखर से। साजिद साहब सखर से। जी बिस्मिल्लाह भाई। और बाजी को इमाम साहब जो भी हमारे इमामों की मुबारक माशाल्लाह है। जज़ाकल्लाह। जी भाई बहुत शुक्रिया। ये साफ था मेरा कि सियासतदान जो भी हो जी तो अपना बस वादा वो करे, पूरा करे। वादा पूरा करे। पीपल्स पार्टी की शहादत में कुर्बानियां हैं और ये मिंबर पे आके जो भी है सारे सियासतदान झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब इनका अगर जीत का वक्त आया है तो खुदारा अपने वायदों को निभा के और ये चल दिए। सारे गरीब को गरीब करके नहीं देखे, अमीर को अमीर करके नहीं देखे, ठीक है, यतीम को यतीम करके नहीं देखे, सारे इंसान को इंसानियत करके देखे। जैसे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने गरीबों की वो की थी, खिदमत की थी, खुद अमीरुल मोमिनीन थे, ठीक है, सरवर कौनेन आए इस जमीन पे तो इंसान की पहचान करवाई, खुदा की पहचान करवाई। तो इनका भी यही हक बनता है कि हम पैसे को छोड़ के सिर्फ इंसान का सुकून ज़हनी जो है वो समझें, ठीक है। सड़कों पे मिट्टी लगी पड़ी है, आते हैं जाते हैं, फोन पे इनको मिलके घरों में छुप जाते हैं। इतना यहाँ पे सखर में लगा पड़ा है, आज तक कोई सफाई भी नहीं हुई। आज सिर्फ इलेक्शन हुई है, एक दिन के लिए सफाई, फिर ये घरों में बैठ के
चले जाएंगे, कौन अमीर कौन गरीब, अल्लाह बस इनको नेक हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम, फारूक भाई यानी मदद। जज़ाकल्लाह भाई। जी, कंसर्न ज़रूर हैं, जैसे साजिद साहब ने सकर से कहा, अगर एक भी सियासी जमात अपनी है, किसी की भी है, अगर वो अपने मंशूर पे पूरा उतरे, जो वादे उसने किए हैं, कितने साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी और ये मैं कर दूंगा, तो अगर कोई भी जमात जो जीते हतमी तौर पे वज़ीर आज़म बन गए, तो अगर उन्होंने ये वादे पूरे किए तो हम वाकई मुल्क में तब्दीली आ सकती है। तो आज़ाद मेंबरान नाजरीन जैसे 27 के करीब वो आगे हैं, और आज़ाद जो भी सीटों पे जीता, आज़ाद जो उम्मीदवार जीता, तो उसके लिए एक जो कानून में तब्दीली है, पहले ये होता था आज़ाद उम्मीदवारों की बोलियां लगती थी और वो कभी इधर कभी उधर, तो अब ये 72 घंटे होंगे उनके नतीजा जब भी सरकारी तौर पर अनाउंस हो जाएगा, 72 घंटे होंगे कि किसी भी जमात के साथ वो इलाहा कर सकते हैं। अगर उन्होंने 72 घंटे में ना किया तो फिर वो सारी 5 साल अलहदा नशिस्तों पे बैठेंगे। तो ये इतना देर करने के लिए ये मुकमका हॉर्स ट्रेडिंग ये बड़ी अब थोड़ी सी कम हो सकती है। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मौलाना मोहम्मद अली शर लाड़काना से बोल रहा हूँ किबला। जी मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, लाड़काना से आप हमारे साथ हैं। मौलाना मोहम्मद अली। जी हाँ, कैसे हैं सरकार? आपकी दुआएं हैं मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो कैसा आज का दिन आपका गुजरा और क्या उम्मीदें हैं अब आइंदा के लिए आपकी? हाँ बिल्कुल अच्छा गुजरा, और हम यहाँ पे अपना MWM के नुमाइंदे को वोट कास्ट भी करने गए थे। आपसे सवाल ये है कि MWM की पोजीशन क्या है सर, सूबाई लेवल पे और नेशनल असेंबली के लेवल पे? ठीक है, अभी पोजीशनें कोई वाज़ेह नहीं है, और ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें नहीं हैं उनकी पोजीशनें अभी फ़िलहाल वाज़ेह नहीं है। बहुत से पोलिंग स्टेशनों पे अभी गिनती जारी है, तो जैसे कोई हतमी तौर पे नतीजा आ गया तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है MWM की दो हैं, ये नेशनल असेंबली की हैं या सूबाई नशस्त की हैं? ये अभी जो स्क्रीन पर आप फिगर्स देख रहे हैं, फलां पार्टी ये हतमी अभी जीती नहीं है, ये सिर्फ लीड कर रही है, इतनी सीटों पे ये लीड कर रही है। तो ये नेशनल असेंबली की तमाम फिगर्स हैं। अच्छा ठीक है, हमारी दुआएं MWM के साथ हैं, खुदा करे कि वो कुछ सीटें लें। बहुत शुक्रिया भाई, इलाही आमीन। मौलाना बात फारूक भाई आपकी कि अगर ये सब इकट्ठे होते तो शायद हमें ये तादाद जो है वो ज़्यादा लगती या कोई और ज़्यादा श्योरिटी नज़र आती है MWM की सीटों पर। बिल्कुल सही। और जैसे कोई भी जमात देखें, अभी इमरान खान जो है 30 अक्टूबर के बाद, पिछले साल 30 अक्टूबर के बाद उसने 38, 39 या अभी भी गिनतियाँ कई बहुत जगहों पे जारी है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी, रिपोर्ट थी। तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ा एक सबसे ज़्यादा जो 5 साल गुजरे उससे पहले टारगेट किलिंग का निशाना हम बने थे। बहुत सी, खैर ये एक अलग इशू है, इस पर तो पता नहीं कितने घंटे बात कर सकते हैं कि क्या कमज़ोरियां हैं, और आइंदा चल के जहाँ जहाँ भी हमने बात की है वो अपने आप को ठीक ही कह रहा है। तो सभी अगर ठीक होंगे तो फिर इसका मतलब इसका कौन जिम्मेदार है जो हलाकतें या जो शहादतें होती रही हैं। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? ब्रैडफोर्ड से बात करें। ब्रैडफोर्ड से। अपना नाम बता दें भाई। जी अपना नाम बता दें, आप लाइव हैं इस वक्त। क्या सर बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से ब्रदर। जी कैसर साहब क्या कहेंगे? ब्रदर मैं ये कहना चाहना था, जेरा जिप्सी अंदा वो क्या करती पाकिस्तान ही चंदा वो क्या करने नंदा सारियां पार्टियां। ठीक है, चलो देखने की कर देने। ओ ब्रदर उत्था क्या कर सनंदा, फिर भी बिजली जासी, गैस नहीं होने की, गुर्बत होती, कोई बंदे भुखे थे ने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, नवाज शरीफ पार्टी वो भी कुछ नहीं सेट करी कने मुल्क की, कोई बंदा नहीं सेट करी कना उस मुल्क की, उस मुल्क पर लानत पी है, ऐसी लानत पी है ना उस मुल्क पर बंदा पहुंच ही नहीं सकना कसम। चले भाई, सियासतदाना दी वजह तो जाहिर है एक मौका मिलिया सी साड़ी कौम नू, या उन्हें जो भी फैसला किया फिलहाल तो असीं नहीं आख सकते भी, क्योंकि अगर कोई भी हुकूमत अभी बनी ही नहीं है उस पर हम ऐसे ही जो है वो कह दें। हो सकता है वही बात कि उनको कुछ सूझबूझ आए और कुछ वो सीखें, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है। सियासतदानों ने अब पीपल्स पार्टी की, जैसे एक भाई कह रहे थे बेल्जियम से,
کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی لوگوں نے جو ریجیکٹ کیا ہے، تو نون لیگ اگر صحیح قیادت سوجھ بوجھ استعمال کرے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب لوگ جو ہیں سوجھ بوجھ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کچھ کام صحیح نہیں کیا تو آئندہ ہم اس سے برا ہار سکتے ہیں۔ بالکل، اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ امیدیں تھیں سب کو، بلکہ عمران خان کو خود بھی بہت زیادہ امید تھی، ہم سب کو امید تھی کہ شاید کچھ ڈفرینشیٹ ہم کر سکیں، لیکن لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان ضرور آئے گا، امید اسی بات ہے۔ دہی علاقے کافی پنجاب میں کاؤنٹ کرتے ہیں کسی کو بھی جتوانے کے لیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی آپ لائیو ہیں بھائی، السلام علیکم۔ جی آپ بات کیجئے بھائی۔ السلام علیکم، آواز آ رہی برادر؟ جی بھائی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا نام بتا دیں۔ وعلیکم السلام۔ آج میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کا ریگولر کالر ہوں، یوسف علی، میں گلگت سے بات کر رہا ہوں۔ یوسف علی، دو بات کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ یوسف علی آپ کا ریگولر کالر فرام گلگت۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب جیتے ہیں تو بات کے مستحق ہیں، اس کے بعد ان کے کندھے پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پہلی ذمہ داری ہے جسٹس کی۔ تو میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بات کہنا چاہوں گا، اس وقت گلگت میں اتنی فائرنگ ہوئی جیسے جو آسمانی بجلی کی گرج چمک ہوتی ہے اس سے زیادہ فائرنگ ہوئی، کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں سے مجھے میسیجز آئے کہ گھروں میں لوگ بیمار ہیں، لوگ درد ہیں، اس میں شدید فائرنگ ہوئی۔ کہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ شروعات ٹھیک نہیں ہے، اور نواز شریف کے کندھے پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم یقین کریں گے انشاءاللہ اس بھاری ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان کے غریب عوام جو ہے خوشحال رہیں، اور ہم سب نے مل کے اس ملک کو بنانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ بھائی۔ یوسف علی صاحب نے گلگت سے کال کی، تو ہر جگہ جو ہیں خوشیاں ہیں، جو جماعت جیت رہی ہے، جہاں جہاں جن کی حمایت ہے تو کافی خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں۔ تو ابھی ایک رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں، گنوا بھٹو جو ہیں فریال تالپور سے ہار چکی ہیں، اور کافی بڑے مارجن سے 70,000 کے قریب ووٹ تھے، اور 20,000 کے قریب گنوا بھٹو کے تھے۔ تو جو ایک ووٹر سے وہ توقعات کر رہی تھی کہ شاید اگر بھٹو کے نام پہ ووٹ دیں تو مجھے دیں، کیونکہ وہ تو زرداری صاحب کی بہن ہے یا ان کا کوئی بھٹو فیملی سے تعلق نہیں تھا، تو یہ ایسا ہوا نہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، بات کیجئے۔ جی میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں، آپ کیسے ہو؟ میرا نام اختر علی ہے۔ جی اختر علی صاحب آپ کی دعائیں ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی نواز شریف صاحب جیت گئے؟ جی ابھی تک تو آگے چل رہے ہیں وہ۔ بھائی ٹی وی سے نہ سنیں آپ کچھ جو بھی کہنا چاہیں۔ ہماری تو دعا ہے کہ عمران صاحب اور جیتے تو نواز شریف اور چلیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پسندیدہ امیدوار، بلکہ عمران خان خود تو چاروں حلقوں سے وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کی جماعت تھوڑی سی پیچھے ہے۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ خیبر پختونخوا سے عمران خان ایک بڑی تعداد میں جیتے ہیں، سب سے بڑی حیرت یہ جہاں امید پنجاب سے تھی بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ اصل میں وہاں پہ جو ایک نظریے کے کافی لوگ اس ایک بار متحدہ مجلس عمل جو ہے پرویز مشرف دور میں، اس میں کے پی کے میں کافی اس نے پذیرائی حاصل کی، تو لوگ وہاں کی جو ہیں وہ کافی اگر اکتا جائیں تو پھر اکتا جاتے ہیں، اور موجودہ اے این پی سے کافی وہ اکتائے ہوئے تھے، انہوں نے بتا دیا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آپ بولیے، آپ لائیو ہیں، السلام علیکم۔ چلے خاموشی ہے، تو ایسے بہت سے آج دھرنا وغیرہ بھی۔ جی فاروق بھائی، جی ظہیر صاحب دیکھ لیں کہ ظالم حکمران ہے، عوام بھی ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسا عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، ٹھیک ہے، تو تبدیلی تو تب بھی آئے گی جب عوام زمانہ آئیں گے، ویسے تبدیلی نہیں آئے گی، جو مرضی کر لیں، عدل انصاف تب بھی قائم ہوگا۔ بہت مہربانی، چلیے بہت شکریہ۔ ظہیر عباس صاحب بریڈ فورڈ سے آپ شامل ہوئے۔ یہاں پر آیا ہے میاں والی سے، احمد خان جو ہے وہ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے جو ہے پی ایم ایل این کو شکست دی ہے، حیدر نور کو۔ حیدر نور کو، یہ پی پی 45 میاں والی یعنی پنجاب کی نشست تھی، تو اس میں پی ٹی آئی کے احمد خان بھچر جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور حیدر نور خان نیازی جو ہیں پی ایم ایل این کے وہ ہارے ہیں، تو یہاں پہ کافی بڑا مارجن تھا۔ اور ایک اور کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
जी वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ कौन, कहाँ से? सर मैं सखर से बात कर रहा हूँ, अरशद हुसैन कमांडर। जी अरशद साहब, आप सखर से हमारे साथ हैं। सर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सब अपने इलेक्शन में कामयाब हो रहे हैं, अल्लाह करके सबको कामयाबी मिले। मगर सबसे ही पहले ये बात होनी चाहिए कि सबको अपने अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होना चाहिए ताकि उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला उनको एक तौफीक दे ताकि वो बंदों की और अपने मखलूक की खिदमत कर सके। ठीक है, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आती हैं। मगर कहने का मकसद यही है कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के वो बहुत ही खराब चल रहे हैं आजकल। तो सबसे पहली बात यही है कि सबको यही होना चाहिए कि अपने मुल्क से वफा करें, अपने लोगों से वफा करें, अपने अहले अहबाब से, अपने चाहने वालों से, जिन लोगों ने इनको जिताया है या जो ये मुल्क में आएंगे, तो उनके हिसाब से इनको यही करना चाहिए कि उनकी खिदमत करनी चाहिए। मगर जो हालात हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, बंदों के हाथों में तो नहीं होता। बंदा कोशिश कर सकता है अपनी, बस अल्लाह इनकी कोशिश कामयाब करे। हम सब मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ये दुआ होनी चाहिए और करनी चाहिए कि अपने बंदों को वो खिदमत करें ताकि जो भी बंदा घर से निकले तो सुकून, एहतराम से और सुकून से अपने घर से वापस आए और घर जाए। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह भाई। अरशद साहब सखर से आप शामिल हुए, तो क़वात लोगों को हैं कि चलें 2 बार वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ साहब पहले रह चुके हैं, वो यही कहते रहे कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो अगर कौम ने उनको कौम की अक्सरियत ने अगर उन्हें टाइम दिया है तो देखिए क्या वो करते हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आपकी टीवी की आवाज़ आ रही है, आप नहीं बोल रहे, आप ऊंचा बोलिए, टीवी से ना सुने। चले, मैं माज़रत चाहूँगा। तो एक इतला थी, हमज़ा शहबाज जीते, तो एक इतला आ रही है कि मुनिस इलाही जो परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं वो मंडी बहाउद्दीन में पंजाब की नशस्त में वो जीत रहे हैं, बल्कि काफ़ी उनकी मार्जिन से आगे लीड है। और परवेज़ इलाही साहब की अगर बात हुई है तो वो बहुत अच्छा एक गुजरात में, क्योंकि मैं वहाँ की ज़्यादा सियासत जो है मुझे पता है ज़्यादा, तो चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी अहमद मुख्तार और चौधरी मुबशर हुसैन, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ही फैमिली के साबका एक एम.एन.ए चौधरी तजम्मुल हुसैन जो हयात नहीं है, उनके बेटे चौधरी मुबशर हुसैन उनके मुकाबले में है। तो चौधरी अहमद मुख्तार इस वक्त 30 नंबर पे हैं, परवेज़ इलाही की लीड कदरे आगे थी, और चौधरी मुबशर जो है काफ़ी टफ़ टाइम उन्हें दे रहे हैं। और वहाँ N 104 गुजरात में चौधरी वजाहत हुसैन और नवाबज़ादा मज़हर अली ख़ान के काफ़ी कांटेदार मुकाबला जारी है। तो ये 2 ऐसी सीटें थी जिसमें जो एक रवायती सियासत है पंजाब की, धड़ेबंदी की, बरादरी की, यहाँ सर चढ़ के बोलेगी, और देखेंगे कि अहमद मुख्तार जो हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं। अगर कोई कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है फारूक भाई कि ANP की 0। जी कॉलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अमानुल्लाह बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान से। जी अमानुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो, खैरियत से? जी दुआएं भाई, बहुत शुक्रिया। सर जी मैं सर से पहले आप लोगों की वजाहत से PMLN को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ठीक है जी जी। और दूसरी जी 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 और दूसरी बात सर, ये जियो पे पट्टी चल रहा था आफ्ताब हुसैन साहब की तरफ से कि PMLN पंजाबियों की जमात है। ठीक है जी जी भाई। टीवी से ना सुने आप। तो हम इस चीज को सर बड़ा वो तरदीद करते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान से बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी PMLN अल्लाह की फजल से बढ़िया, तो वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। और जैसे आपने कहा कि बल्तिस्तान में भी PMNL के हैं, और सैयद गौस अली शाह का बताया जा रहा है NA 215 खैरपुर में नवाब अली वसान जो पीपल्स पार्टी के थे उनसे थोड़ा आगे चल रहे हैं। और सैयद गौस अली शाह जुनीजो दौर में वज़ीर आला रह चुके हैं सिंध के,
تو کچھ سیٹیں شاید نون لیگ کو دیگر صوبوں سے بھی ملے، لیکن جو گڑھ ہے اور ووٹ ہی اگر 8 کروڑ ووٹس میں سے تقریباً 5-6 کروڑ جو ووٹرز ہیں وہ پنجاب میں ہی ہوں، تو جہاں سے وہ سیٹیں جہاں پر گڑھ ہے، جہاں سے ان کو کامیابی ملی ہے، تو وہ کافی آگے چل کے فائدہ دے سکتی ہے جو حکومت بنانے میں. تو یہ تھا بلتستان سے ہمارے بھائی کا کہ نون لیگ جو ہے وہ صرف پنجاب کی جماعت نہیں ہے. کوئی اور کالر ہمارے ساتھ؟ جی تو بہت اچھا جی سلسلہ یہ نون لیگ جو ہے اگر فی الحال آگے ہے، آپ اگر بتانا پسند کریں اس میں کتنا ہم آگے چل رہے ہیں نون لیگ کے؟ جو نون لیگ جو ہے وہ 119 سیٹوں سے آگے ہے اور پی 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 کے اس وقت 35 ہے جی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ یہ بلوچستان اسمبلی کی آپ سمجھ دیکھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتنی ہے جی. بلوچستان اسمبلی میں ان کی 14 سیٹیں ہیں، 14 ہیں اور مختلف سیٹوں میں وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ 119 سیٹیں اور کم سے کم جو ہے وہ اگر 272 کل سیٹیں تھیں تو 138-39 تک اگر وہ اکیلے ہی لے کے چلے جائیں تو پھر ان کو کسی بھی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ابھی بہت سے نتائج آنا باقی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں فاروق بھائی کہ فنکشنل لیگ کس طرح سے ابھر کے سامنے آئی ہے، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. اصل میں جو سندھ میں خاص طور پر فنکشنل لیگ کی یہ آگے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا یا جو اس حکومت کے خلاف لوگ تھے، قائم علی شاہ صاحب کو بھی 5 سال ملے ہیں اور انہوں نے بس گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ، اور نہ کراچی کے حالات سدھرے، نہ اندرون سندھ جو بیچارہ کوئی کسان تھا گوٹوں کے حالات سدھرے. تو وہاں پر جو تیسرا آپشن تھا وہ نون لیگ کو وہ ویسے پسند نہیں کرتے، تو پھر فنکشنل لیگ کے وہاں کے امیدوار جو مقامی طور پہ تھے ان کو لوگوں نے پسند کیا، اس لیے فنکشنل لیگ کی کافی وہاں پہ بہت سے پی 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 کے چاہنے والے سمجھ رہے تھے کہ شاید ابھی پھر حکومت بنے گی. ہاں کہہ رہے تھے 38% جو بینک ہمارا ووٹ بینک ہے تو وہ بالکل ہمارے پاس ہے اور ہم بالکل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہت سیٹیں لائیں گے، لیکن وہ نتیجہ ابھی نظر نہیں آ رہا. ایسا لگتا ہے کہ پی 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 کے ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے گئی ہے. پی ٹی آئی بھی لے گئی ہے جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ اپنا نام بتا دیں. میں ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن سے بول رہا ہوں. جی ساؤتھ افریقہ سے بھائی. میں ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. مبارک میرا نام ہے. جی جی بسم اللہ. ہاں تو کیا بڑی خوشی ہوئی، میاں نواز شریف صاحب جیت گئے. ٹھیک ہے. کوئی مٹھائی شٹھائی بھیجیں گے پھر آپ ہمیں بھی؟ پی ٹی آئی کو بالکل بری شکست ہونی چاہیے تھی، یہ سیٹیں بول لے گیا. اچھا سیٹیں بھی پی ٹی آئی کی کافی. مٹھائی تو دیں گے انشاءاللہ. مٹھائی ضرور بھیجے گا. ساؤتھ افریقہ کی کیپ ٹاؤن سے مٹھائی آئے. کرکٹ ٹیم یہ امریکن ٹولہ ہے سارا، پی ٹی آئی پیپل پارٹی سب امریکن ٹولہ ہے. اچھا. اور نون لیگ جو ہے وہ بالکل تنہا جو ہے کامیاب ہوئی ہے، تو اس کا کسی سے کوئی ایسا ڈرون حملے بھی ابھی دیکھیں بہت سے چیلنجز ہوں گے نون لیگ کے لیے بھی. تو یہ جو حکومت ابھی جو ہم دکھاتے ہیں نا کرسی اگلا وزیر اعظم کون بنے گا، کرسی تو بہت پیاری ہے، وزیر اعظم پروٹوکول یہ سارا کچھ، لیکن بہت سے چیلنجز آئندہ کی حکومت کے لیے کوئی آسان نہیں ہے. بہت سی لوگوں کو توقعات ہیں کہ ڈرون حملے کس طرح رکوائیں امریکہ کے ساتھ، اس پورا جو خطہ ہے انڈیا سے تعلقات کیسے ہوں، افغانستان سے فوجیں جب امریکہ کی جائیں گی کیا صورتحال ہوگی. تو بہت بڑے کام ہیں. اور پاکستان کی گیس لائن کا پائپ لائن کا کیا ہوتا ہے، گوادر پورٹ موجود ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ نون لیگ میدان میں آ کے کرتی کیا ہے. کافی ٹف ان کو چیلنجز ہوں گے اسمبلی میں بھی اور باہر بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی بھائی السلام. جی کون کہاں سے؟ میں گلگت سے بول رہا ہوں، گلگت بلتستان سے جی بی 3 سے بول رہا ہوں بھائی، صادق ممبر یونین کونسل پی پی پی. اچھا صادق صاحب ممبر یونین کونسل کے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. جی جی بسم اللہ. جی ہمیں بڑی خوشی ہوئی، یہ جو جمہوریت ملک میں چل رہی ہے، یہ شہید محترمہ کے نزدیک بٹھو کا مرموہن منت ہے جو آج ملک میں جمہوریت جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے. اللہ کرے ملک میں جمہوریت ہی آئے، کوئی سنامی نہ آئے. اچھا اور کچھ کہیں گے بھائی؟ جی جی بسم اللہ کونسلر صاحب اور بات جاری رکھیں. اللہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. بہرحال آپ کی آواز آ گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جو وزیر اعظم صاحب کی ہم نے ایک خیالی طور پہ جو کرسی بنائی ہے،
تو یہ کرسی بڑی شاندار ہے اور ہو سکتا ہے جہاں پر وہ بیٹھے اس سے بھی بڑی شاندار ہو. جی ہاں, لیکن کام بہت کرنے کے ہوں گے جو بھی وزیر اعظم یہاں پہ بنے. دیکھیں گے کہ کون بنے گا. نقطہ ایسا رہے کہ نواز شریف ہی بنے گا. میرے بھائی جی بھائی بات کیجیے. تو انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. انسان کو اچھے کام کرنا چاہیے, غریب کے لیے کام کرنا چاہیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, طالب علم کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی صادق صاحب بہت شکریہ. اور میرے طرف سے میاں محمد نواز شریف کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. بالکل صحیح, کیونکہ یہ ہماری قائد کی جمہوریت آج قائم و دائم ہے. آج نواز شریف بھی پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں, یہ بھی بینظیر بھٹو کی مرمون محنت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی صادق صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں نون لیگ نے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا, لیکن پیپلز پارٹی کے کہنے پہ انہوں نے دوبارہ انتخابات لڑے. اس وقت انہوں نے 91 سیٹیں لی, اس وقت کافی آگے بھی جا رہے ہیں. تو ایک جو میدان تھا یا جو آمریت تھی پرویز مشرف صاحب کی, اس کو تھوڑا سا جو بھی ڈیل ہوئی, جو بھی ہوا, NRO جو بھی, لیکن آہستہ آہستہ جو اب مشرف صاحب کہاں ہیں ویسے مجھے پتہ نہیں. بڑا مجھے یاد آ رہا ہے مشرف صاحب. اور دوسری بات یہ آپ کو یاد ہوگا صبح ہدایت میں ہم نے آپ سے کہا تھا یا PPP آئے گی یا نون لیگ آئے گی. آپ نے کہا کوئی طوطا ہے, تو دیکھیں بغیر طوطے کے نون لیگ آتی ہوئی نظر آ رہی. نون لیگ آگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, جب تک ہمارے کالر اپنی ٹی وی کی آواز کم نہیں رکھیں گے, اس کا مطلب تبدیلی نہیں آئے گی. تو اگر کالرز نے, ہم کتنا بار بار کہتے ہیں, ہر چینل والے کہتے ہیں بھائی جب بھی کال کریں اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں, تو جس دن سے کالر نے اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ رکھ لی تو سمجھے ہم میں تبدیلی آ گئی. تو یہ ایک ہے. تو تھوڑی دیر میں ہم اذان کی بریک پہ بھی جائیں گے, اور برمنگھم سے بھی ہمارا ایک پروگرام ہوگا اسی الیکشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو پھر کوئی ہمیں دوبارہ وقت ملا تقریباً 10 بجے کے قریب ہم دوبارہ آئیں گے, اور مزید کوئی جو نتائج ہوئے, جو آپ کی کوئی بھڑاس ہوئی, کوئی ہارنے والوں کی بھی اب بہت عجیب سچویشن ہوتی ہے سسٹر, جب الیکشن جو جیتے ہیں مٹھائیاں کھا رہے ہیں, کیونکہ گھر میں ان الیکشن میں بیٹا کہیں ووٹ دے رہا ہے, باپ کہیں ووٹ دے رہا ہے, ماں کے اپنے خیالات ہیں. تو ان الیکشن میں بجائے کہ پارٹیز بکھری ہوئی ہوں, گھر والے بھی آپس میں تھوڑا تھوڑا بکھرے ہوئے تھے. اپنی اپنی جو ہیں وہ ان کی فیوریٹ پارٹیاں تھیں, تو ان کو بھی واپس آنے 12 مئی جو ہے وہ واپس لانے کے لیے تھوڑا سا یا بہت سے دن شاید لگ جائیں آپس میں نزدیکیاں لانے کے لیے. اور آپ دیکھیں کراچی سے 2 سیٹیں لی ہیں PTI نے. جی, تو یہ بھی ایک بڑی ان کی کامیابی سمجھی جا رہی ہے. کراچی میں بہت مشکل تھا, کسی کا PPP تھی یا MQM تھی, اب PTI وہاں انٹر ہو گئی ہے. دیکھیں کہ اگلے سالوں میں کیا ہوتا ہے آگے. بالکل. اور یہ ایک ہم بہت جلدی ایکسپیکٹیشن تھی ہماری کہ پتہ نہیں تبدیلی آ جائے گی, یا بہت سے شہروں میں تبدیلی آئی بھی ہے, لیکن بہت بڑا جو ایک ووٹ بینک ہے, جہاں ایجوکیشن ہے وہاں تبدیلی ضرور آئی ہے. جہاں ایجوکیشن ہے وہاں تبدیلی آئی ہے, جہاں ایجوکیشن نہیں ہے وہاں نسل در نسل جو چلا آ رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے. جی ہاں. اور جس سے کہتے ہیں نا الیکٹیبلز, جیسے عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. بہت سے چلیں دائیں بائیں ان کے سابق وزرائے خارجہ ضرور تھے, لیکن بہت سے حلقوں میں بالکل نومولود سیاستدان تھے, جیسے کہیں نا کہ ان کو کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہہ کے گئے کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ووٹوں کو یا لوگوں کو کس طرح سے اپنے گرفت میں رکھنا ہے. اور بندے بھی ہمارے دیہات میں تو یہی کلچر ہے کہ ڈنڈے سوٹی کی سیاست ہے, اور ہم اگر کہیں پھنسیں گے تو وہ بیچارہ جس کو کوئی گر نہیں آتا وہ ہمیں تھانے سے کیسے چھڑوا کے لائے گا. تو وہ اسی جو جسے نواز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ جو تجربہ کار بندہ ہے اسے ووٹ دیں, ناڑی کھلاڑی کو نہ دے. تو لوگوں نے ان کی بات سنی ہے کہ واقعی چلو یہ ناڑی کھلاڑی سیاست وہ تھانوں میں ہمیں کیسے چھڑوائے گا, تو کسی تجربے کار بندے کو ووٹ دیتے ہیں, شاید وہ ہمیں جتوائے. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں خاموشی, آپ کی کال ڈراپ ہوئی. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اور وہی بات ہے, دیکھیں نواز شریف نے کہا ہے کہ اب وہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں, جب دوسرے دعویٰ کر رہے تھے تبدیلی آئے گی تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ تبدیلی لے کر آؤں گا, جبکہ پہلے بھی کئی دفعہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اب تبدیلی لاتے ہیں یا کیا. ہماری امید ہے ان کے ساتھ ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. سب سے بڑھ کر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اہل تشیع کے لیے, شیعوں کے لیے کیا کریں گے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا. اور سب سے بڑے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی لائیں گے, وہ خود تبدیل ہوئے, یعنی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ پچھلی بار جہانگیر کرامت جو آرمی چیف تھے ان سے بھی ان کی انبن رہی, سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس تھے ان کی بھی انبن رہی, اور جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ان کا کچھ بھی کوئی اچھا خاصا کوئی ان کا تعلق واسطہ نہیں رہا. تو یہ نواز شریف صاحب خود بھی چینج ہوئے یا نہیں, تب کہیں جا کے آگے وہ تبدیلی جو ہے وہ ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں. تو ناظرین اس وقت
جی ہماری کوشش ہے ہمارے جو برمنگھم اسٹوڈیو میں مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ بات کریں اور آگے وہ چلائیں گے وہ ہمارے. تو یہ آگے ہم برمنگھم اسٹوڈیو میں چلتے ہیں اور ان سے جو تازہ ترین صورتحال ناظرین آپ ان سے جانیے گا.